अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूं सकलैन हम्माना। नाज़रीन, अपने आज के व्लॉग में बात करेंगे उस नेल्सन मंडेला की जिसने महज जेल में 1 से 1.5 साल गुजारा और उसके बाद डील करने के बाद एनआरओ लेने के बाद वो मुल्क से फ़रार हो गया। नाज़रीन, ये उसके लिए पहली मर्तबा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी जब जब उसे हुकूमत से निकाला गया, 1999 की बात करें या इससे पहले की बात करें, तब तब वो हमेशा से मुल्क से भागता रहा है और अपनी जितनी भी जमा पूंजी हो, जितनी भी पैसे रकम हो, उससे वो बाहर एवन फील्ड बनाते हुए नज़र आता रहा है। और उससे बाहर ना सिर्फ उसने मिल्स वहाँ पर बाहर लगाना शुरू की, अपने तमाम कारोबार बाहर और अपने बच्चों को बाहर सेटल करता हुआ नज़र आया है। अब वही शख्स एक इनकलाब का जो नुमाइंदा है उसकी सूरत में वतन वापस दोबारा से आ रहा है और उसकी बेटी यहाँ पर उन्हें नेल्सन मंडेला के साथ मिलाती हैं। हालांकि अगर तारीख पर गौर करें तो नेल्सन मंडेला वो था जिसने तकरीबन 27 साल जेल के अंदर गुजारे थे और 27 साल के बाद वो फिर उसके बाद इनकलाब का मौजब बना था। आज भी उन्हें अच्छे अल्फाज में याद रखा जाता है। जबकि नवाज शरीफ साहब जिनकी बात कर रहे हैं वो उन्हें किस अल्फाज में याद रखा जाएगा? जब जब आप किसी पाकिस्तानी से पूछेंगे कि नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए कैसे थे, ये कैसे उस शख्स को वो कैसा देखते हैं, तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि वो शख्स सिर्फ और सिर्फ हमारी नज़रों में चोर है। चोर किस वजह से, वो इसके लिए भी आपको फैक्ट्स भी साथ साथ बताएंगे। वो कहेंगे कि हमारे पैसे को इसने बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की, हमारे पैसों से मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद अपने कारोबार में इसने वुसअत की और उसके साथ साथ इसने एवन फील्ड बनाया। बहरहाल जब यहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा था तब तब डील करके ये दोबारा से वतन वापस भी लौटता रहा और वतन वापस आकर दोबारा से इक्तदार की जो कुर्सी है उसको भी इंजॉय करता रहा। कभी ये खुद, कभी इसका भाई छोटा शहबाज शरीफ, जिस तरह से एक मौरूसी सियासत के अलमबरदार हैं खुसूसन ये ख़ानदान, और कभी कभी इसकी बेटी जिसे अभी तक वजारत तो नहीं मिली लेकिन जल्द ही वो भी वजारत उज़्मा का ख्वाब देख रही है। अगर वजारत उज़्मा नहीं तो वज़ीर आला तो ज़रूर वो भी बनाई जाएगी। खैर, अब दोबारा से नाज़रीन अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। अब यही नेल्सन मंडेला दोबारा 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वतन वापस लौट रहा है। अब चूंकि ये यहाँ पर इश्तिहारी है, यहाँ पर केसेस थे, उनमें तकरीबन 7.5 साल के करीब इसे सज़ा हुई थी। जेल में ये मौजूद था। जेल के बाद इसका बहाना बनाया गया कि जनाब इनकी प्लेटलेट्स कम हुई हैं, ये बीमार हैं हजूर। बहाना किस वजह से कह रहा हूँ वो भी आपको मैं बताऊँगा। और इस सारे सिनेरियो के बाद इमरान खान साहब को इन पर तरस आता है। वो भी एक उस वक्त महज पपेट के तौर पर हुकूमत या इक़्तिदार उनके हाथ में मौजूद था, तो वो इनको तरस खाते हुए इनकी उस रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट की सूरत में इन्हें अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आप जा सकते हैं बाहर। और महज 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर अपने ही भाई शहबाज शरीफ की ज़मानत पर ये शख्स, ये इनकलाबी, ये नेल्सन मंडेला पार्ट 2, नेल्सन मंडेला लाइट, ये चले जाते हैं लंदन में इलाज की घर से। अब इस वजह से मैं उस रिपोर्ट को झूठा या मनगढ़ंत कह सकता हूँ, क्योंकि जब ये शख्स पाकिस्तान में तो स्टे नहीं कर पा रहा था, लेकिन लंदन की सड़कों पर सैर करते हुए हमें नज़र आता है। लंदन से दूसरे ममालिक में जाता हुआ हमें नज़र आता है, स्विट्ज़रलैंड में जाता हुआ नज़र आता है, दुबई में काफ़ी चक्कर लगा चुका है, वहाँ पर जाता हुआ नज़र आता है। तब इसके ना तो प्लेटलेट्स कम हुए, ना ही डॉक्टर की जानिब से, डॉक्टर अदनान अक्सर मशवरा दिया करते थे कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते। हाँ, वो स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उनके लिए कभी मुल्क या कभी प्रायोरिटी में रहा ही नहीं है। अब 21 अक्टूबर को दोबारा से आना है। अब भी मौसूफ डील करके जिस तरह से बाहर जाते हैं, डील करके दोबारा मुल्क में वापस आ रहे हैं। अब ये बच्चे बच्चे की ज़बान ज़द आम है नाज़रीन के नवाज शरीफ साहब की जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील तय हो चुकी है। ऑलरेडी इसका जो पहले इसने मुकदमा था इसका कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं होगा तब तक मैं वतन वापस नहीं आऊँगा, तो उसके लिए भी राहें हमवार की गई। इमरान खान इस वक्त जेल में मौजूद हैं और मौसूफ इस वक्त ना सिर्फ जेल से बाहर हैं बल्कि दोबारा वतन वापस आकर इक़्तिदार के इस वक्त झूला दोबारा झूलने के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। अब चूंकि ये इश्तिहारी है, चूंकि ये मुजरिम है, तो जो ही वतन वापस आना है अकॉर्डिंग टू लॉ, क्योंकि हमारे पास आइन भी है, हमारे पास कवानीन भी हैं, उनके मुताबिक इस शख्स को गिरफ्तार हो जाना चाहिए। कोई भी अगर आम शख्स, अगर आप सोचें खुद को, आप इश्तिहारी हों खुदा ना खास्ता और आप कहीं पर छुपे हों, जब भी आप सामने आएंगे तो पुलिस आपको उसी वक्त फ़ौरन धर लेगी और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद आपकी जो बकिया सज़ा है वो फिर उसमें आप जेल में रहेंगे। लेकिन ये वो वाहिद शख्स है 21 अक्टूबर को वतन वापस भी आ रहा है। हालांकि जब ये एयरपोर्ट पर इसने उतरना है, गिरफ्तारी तो इसको वहीं पर ही दे देनी चाहिए या गिरफ्तार तो वहीं से हो जाना चाहिए, लेकिन वो इस वक्त मांग रहा है कि मुझे एयरपोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, मैं हाई कोर्ट में अदालत के सामने खुद सरेंडर करने के लिए आऊँगा और मुझे बाद में हिफाजती ज़मानत दी जाए।
اب یہ اس کی جانب سے پلی اختیار کی گئی ہے، پلی لی گئی ہے کہ اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ اشتہاری کے متعلق میں آپ کو بتا چکا ہوں، جہاں پر بھی نظر آئے، پولیس کی نظر پڑے، اشتہاری کو دیکھے، اسے فوراً گرفتار کرے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، وہ جو گرفتاریاں ہوتی ہیں وہ صرف آپ اور میں، ہم لوگ ہی ہو سکتے ہیں، جو مڈل کلاس سے جن کا تعلق ہو، جو غریب طبقے سے جن کا تعلق ہو۔ یہ اپر کلاس والے جو تقریباً اربوں پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، ان کے لیے یہ قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ یہ آپ لوگ بھی اس چیز کو ذہن نشین کر لیں۔ بار بار آپ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں دوہرا معیار کیوں؟ بھائی دوہرا معیار ہمارا ملک بنا اس لیے تھا، یہ دوہرا معیار تو اسی طرح سے ہی چلنا ہے۔ ایک اپر کلاس رہے گی اور ایک لوور کلاس رہے گی۔ اپر کلاس کو اسی طرح سے نہ صرف فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا بلکہ ان کو اقتدار کے جھولوں سے بھی نوازا جائے گا۔ ایک عام شخص، عام شہری کبھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی کبھی پرائم منسٹر بننے کا خواب دیکھ سکتا ہے۔ ہاں کوئی اور ملک ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بالکل آپ ایسا خواب دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پاکستان ہے، چونکہ یہاں پر نظام الٹ پلٹ ہے، یہاں پر صرف وہی اقتدار میں آتے ہیں جنہیں اقتدار میں لایا جاتا ہے، اور تقریباً موروثی سیاست ہی چلتی ہے، تو آپ کے بچے، غریب کا بچہ، یہ خواب اس کا صرف محض خواب ہی رہ سکتا ہے، اور جو ایک ایسا خواب ہے جو اس کے مرنے تک، پایہ تکمیل تک کبھی نہیں پہنچ پاتا۔ خیر ناظرین، اب ان کی جانب سے آج ہائی کورٹ کی جانب رخ کیا گیا، نواز شریف اور ان کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، ان کی جانب سے۔ اب یہاں پر کچھ اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا ہمارے عدلیہ کے نظام میں کس طرح سے فلاز ہمیں آج کھل کر سامنے نظر آئے۔ سب سے پہلے قانونی ٹیم پہنچتی ہے نواز شریف کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب سب سے پہلے بائیو میٹرک اس میں ضروری ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملزم ہے یا مجرم ہے، بائیو میٹرک کروائے گا، اس کے بعد ہی کیس اس کا سماعت کے لیے مقرر ہو سکتا ہے۔ یہی ہم نے سب کچھ دیکھا، 9 مئی کو بھی یہی کچھ تھا۔ نعیم حیدر پنجوتا جو پہلے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کیونکہ پاور آف اٹارنی ان کو دی ہوئی تھی عمران خان نے، کہ وہ عمران خان کی جگہ پاور آف اٹارنی کو یوز کرتے ہوئے وہاں پر بایو میٹرک ان کی جانب سے کر سکتے تھے، لیکن اس وقت عدالت کی جانب سے کہا گیا جی کہ نہیں، ملزم خود عدالت میں پیش ہوگا، اس کے بعد اس کی بایو میٹرک کی تصدیق ہوگی، اور تب جا کر جو ہے اس کی ضمانت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ اور عمران خان پھر بعد میں خود ہے، اور 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ سب آپ کے سامنے تھا، جس طرح سے ایک سابق پرائم منسٹر کو گربان سے پکڑ کر گرفتار کیا گیا۔ خیر اب دوسری جانب بڑھتے ہیں۔ اب ایک ایسا شخص آ رہا ہے جسے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے تھی، لیول پلینگ فیلڈ مل گئی، جسے ڈیل چاہیے تھی، جسے ڈیل اس وقت تک مل چکی ہے۔ اب اس شخص کی جو پاور آف اٹارنی ہے وہ اس وقت دی جا چکی ہے نون لیگ کی جانب سے عطا تارڑ کو۔ قانونی معاملات اس وقت وہ ہینڈل کر رہے ہیں۔ اب آج ناظرین وہی عطا تارڑ جو پاور آف اٹارنی کو استعمال کرتے ہوئے جو بایو میٹرک کی تصدیق عطا تارڑ کی جانب سے کروائی گئی، اس کے لیے کوئی ضد نہیں کی گئی کورٹ کی جانب سے کہ جناب ہر صورت نواز شریف کو ہی پیش ہونا ہوگا، وہ آئیں گے تب جا کر یہ بایو میٹرک ہوگی اور اس کے بعد ہی کیس سماعت کے لیے مقرر ہوگا۔ لیکن چونکہ آنن فانن یہ جتنا جلدی ہو سکے ریلیف دینا ہے نواز شریف کو، اسی وجہ سے آج عطا تارڑ کی بایو میٹرک کی تصدیق نواز شریف کے بہاف پر وہ ہو چکی، اس کے بعد سماعت کے لیے بھی مقرر کر دیا گیا۔ اب دوسرا تضاد دیکھیں، ہمیشہ ایک دن اپلیکیشن دی جاتی ہے، اس کے بعد ڈیٹ مقرر ہوتی ہے، پھر سماعت کی جاتی ہے، اس طرح سے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن ایک ہی دن میں اپلیکیشن موو ہوئی، ایک ہی دن میں سماعت کے لیے مقرر کی گئی، اور اسی دن اس پر 2 رکنی بینچ بنا اور اس بینچ نے اس پر سماعت بھی کر دی۔ اب یہ 2 مختلف تضادات ہیں۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عام شہری اور دوسری جانب اپر کلاس کا، اربوں کا ڈاکو، ان دونوں میں کتنا یہاں پر فرق نظر آ رہا ہے۔ خیر ناظرین، بایو میٹرک کی تصدیق ہوتی ہے، 2 رکنی بینچ چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب ایک جانب بیٹھتے ہیں، دوسری جانب میاں گل حسن اورنگزیب جسٹس کو، ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، 2 رکنی بینچ بیٹھ جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ نیب کا پروسیکیوٹر، چونکہ نیب کا یہ مجرم ہے نواز شریف، نیب کی وجہ سے ہی اسے سزا سنائی گئی اور نیب کو ہی یہ شخص مطلوب ہے، تو اب نیب پروسیکیوٹر وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغیر کسی نوٹسز کے وہ بھی موصوب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، پروسیکیوشن بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ اب جب 2 رکنی بینچ نے سماعت کا آغاز کیا تو میاں گل حسن کی جانب سے سوال بھی کیا گیا کہ نیب پروسیکیوٹر سے کہ حضور آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں چونکہ یہ آپ کا مجرم واپس آ رہا ہے، آپ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو نیب کا جو پروسیکیوٹر تھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر نواز شریف یہاں پر سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، حفاظتی ضمانت لینا چاہتے ہیں، تو اس سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں، اگر کوئی اور یہاں پر ہوتا تو کیا نیب اس کو بھی اس طرح سے ریلیف دیتی؟ ہرگز نہیں، بلکہ نیب کہتی کہ اس کو ابھی کہ ابھی پکڑنا چاہیے، یہ ضمانت کس چیز کے لیے لینے کے لیے آ رہا ہے، یہ تو ہمارا مجرم ہے۔
لیکن آج اس کے بالکل الٹ ہمیں نظر آیا، اس میں تضاد ہمیں نظر آیا کہ نیب پروسیکیوشن کہتی ہے کہ اگر وہ ضمانت لینا چاہتے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ ضمانت یہاں پر لے سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود اب نوٹسز جاری ہو چکے ہیں، حالانکہ نیب پروسیکیوٹر موجود تھا، اس کے باوجود ایک چونکہ فارمیلٹی تو اب پوری کرنی ہے، پبلک کو اتنی اویئرنیس ہے، پبلک اب سوال کرتی ہے، پبلک کے سوالات کے بھی اب جواب دینے ہیں۔ اب آپ کو میں سمپل مثال دوں کہ مارشل لاء جب بھی لگایا جاتا ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آئینی راستہ اختیار ضرور کیا جائے، جس طرح مشرف نے بھی بعد میں الیکشنز کروائے، آئینی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ضیاء الحق نے بھی الیکشنز کروائے تھے، تو اسی طرح سے یہ اس کو لیگل کرنے کے لیے، اس کو آئینی راستہ اس میں اپنانے کے لیے یہ سارا کچھ کاروائی یا ڈرامے بازی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یہ ساری آج ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی، اور نیب کو نوٹسز جاری کر دیے گئے اور سماعت بھی کل کے لیے مقرر کر دی گئی۔ ایک طرف ضمانت کا کیس ہے عمران خان کا، تقریباً 1 ماہ سے زائد ہو گئے ہیں، اور محض ایک ضمانت، اس پر یہ ہماری عدالت فیصلہ نہیں کر سکی، اس پر یہ ابھی تک فیصلہ محفوظ ہے اور فیصلہ سامنے نہیں آ سکا۔ دوسری جانب ایک ہی دن درخواست جمع کراؤ اور اسی دن اس پر سماعت بھی مقرر ہو، تو یہ ہے ہماری عدلیہ کا دوہرا معیار، اور اسی وجہ سے ہماری عدلیہ 130ویں نمبر پر ہے، اور ہمارے پاکستانیوں کا کم از کم سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ یہ ہمیں انصاف مہیا کریں گے، حالانکہ اسلام تو سب سے پہلے انصاف کی بات کرتا ہے۔ یہاں پر ناظرین مولا علی علیہ السلام کا قول کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا، تو یہ سارا کچھ اس وقت ظلم کا نظام ہر طرف برپا ہے، اور اسی طرح سے خیر برپا یہ رہے گا۔ اب کل نوٹسز جاری ہو چکے ہیں نیب کو، نیب کا کل بھی یہی کہنا ہوگا کہ جناب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، نواز شریف آتے ہیں تو حفاظتی ضمانت لیتے ہیں تو اس میں وہ آ کر لے سکتے ہیں، تو اس طرح سے نواز شریف کے لیے راہیں ہموار ہو چکی ہیں، انہیں ضمانت مل جائے گی، تقریباً کل نہیں تو پرسوں تک انہیں ضمانت مہیا کر دی جائے گی، اور 21 اکتوبر کو وہ جس طرح کہتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سرنڈر بھی کریں گے، اور اس کے بعد ضمانت پر ملک بھر میں جلد سے جلوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب یہ وہ شخص ہے جو ڈیل کے بغیر کبھی بھی نہ آتا، اب اس کو پتہ ہے کہ ڈیل چونکہ ہو چکی ہے، اب راستے ہموار ہو چکے ہیں، تو اسی وجہ سے واپس آ چکا ہے۔ کل رات بھی ناظرین ان کے درمیان ایک میٹنگ پہلے آلریڈی ہوئی، کیونکہ یہ وہ جماعت ہے جسے ڈر بھی بہت زیادہ لگتا ہے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ پہلے ہمیں جناب تسلی کراؤ، اس کے بعد ہی ہمارے لیڈر صاحب واپس آئیں گے۔ اب ایک سینئر صحافی نے ٹویٹ کیا ہے، ان کے مطابق گزشتہ رات نواز شریف کی لیگل ٹیم، نیب حکام اور اٹارنی جنرل آفس کے لوگ رات گئے تک انہوں نے ایک جگہ پر یہ بیٹھے رہے، موجود تھے، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی، اور جب ان کو یقین دہانی نواز شریف کی قانونی ٹیم کو کروا دی گئی تو پھر ناظرین یہ درخواست تیار ہوئی اور پھر یہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہوئی، اور اس کا شخصانہ میں اس صورت میں نظر آیا کہ نیب کے پروسیکیوٹر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے سے موجود تھا، اٹارنی جنرل کے جو آفس کا عملہ ہے وہ بھی آج ناظرین پہلے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود تھا، جو ایک واضح مثال تھی کہ حضور ہم آ چکے ہیں، ہماری طرف سے پوری یقین دہانی ہے، جس کا رہی سہی کسر نیب پروسیکیوٹر نے پوری کر دی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ مجرم واپس آئے اور اسے حفاظتی ضمانت دے دی جائے، ہمیں اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ معیار صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہے جس شخص کے پاس پیسہ ہے، جو شخص کسی کو بھی خریدنے کا اختیار رکھتا ہے، کسی کو بھی خرید سکتا ہے، اور جو شخص دوبارہ سے اقتدار میں آئے گا اور اقتدار میں آنے کے بعد مزید لوٹ کھسوٹ ہوگی، لوٹ کھسوٹ ہونے کے بعد وہ پھر پیسہ ڈیوائیڈ ہوگا، اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد سب کے چاندی لگے گی، تو اسی وجہ سے یہ ہمارا سسٹم بھی ان جیسے لوگوں کو ہمیشہ سے نہ صرف پروموٹ کرتے آیا بلکہ پوری طرح سے پروٹیکٹ بھی کرتے ہوئے آیا ہے۔ جو شخص آپ کی بات کرے گا، جو شخص میری بات کرے گا، وہ صرف اور صرف جیلوں میں رہے گا، اسے یا تو زندان میں رکھا جائے گا، یا پھر اسے پھانسی لگا دی جائے گی، یا پھر اسے سر عام گولی مار دی جائے گی۔ یہ ہے ہمارے ملک کے جو کچھ ہمدرد لوگ ہیں ان کا نصیب۔ مزید بھی ناظرین کل آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی اپڈیٹ دیں گے، وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے، جو کچھ مناظر ہوں گے، وہ بھی اپنے اس پیج کے تھرو آپ تک ضرور ناظرین پہنچاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنے میزبان ثقلین ہموانہ کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔